अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी। मैं आपके सामने किसी एक टॉपिक को आज डिटेल से एक्सप्लेन करना नहीं चाह रहा। आज मैं चाहता हूँ कि चंद अलग अलग मौजू पर बात करूँ, या आप यूँ कहें कि आप सबके साथ एक जनरल गुफ्तगू करना चाहता हूँ। आपने वो वायरल क्लिप ज़रूर देखा होगा जिसमें एक बुज़ुर्ग कहते हैं कि 26 में तो दुनिया ख़त्म है। फिर उसके बाद बनाने वालों ने उस पर मीम्स भी बनाए और स्पोर्टिव वीडियोज़ भी। कुछ ने बुज़ुर्ग को तो और तलाशा, मज़ीद मालूमात निकालनी चाहिए कि देखें और कुछ मीम्स बन सकते हैं या नहीं वगैरह, जो भी वजह रही हो। लेकिन सवाल वहीं का वहीं रहा, क्या 26 में दुनिया ख़त्म है? और आप भी इसका जवाब ज़रूर जानना चाहते होंगे। तो जवाब है हाँ, ख़त्म है। मजाक नहीं कर रहा, बिना सर पैर की बात भी नहीं कर रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैं अपनी दाईं तरफ सलाम फेरता हूँ तो मुझे ये पता नहीं होता कि मैं अपनी बाईं तरफ भी सलाम फेर पाऊँगा या नहीं। ये ज़िंदगी की कुल हकीकत है कि ज़िंदगी इतनी ही है कि आप दाईं तरफ सलाम फेरे तो इसका पता नहीं है कि गर्दन बाईं तरफ मुड़ेगी या नहीं मुड़ेगी। यही आपकी दुनिया है। या अगर मैं यूँ कहूँ कि ये ज़िंदगी जब तक आप ज़िंदा हैं तब तक आपकी दुनिया है, तो क्या ये गलत है कि 26 में आपकी दुनिया ख़त्म है? आप मर गए तो आपकी दुनिया ख़त्म हो गई। आपकी कहानी वहीं तक थी जब तक आपकी जान में जान थी। उसके बाद आप फ़लाँ साहब थे, फ़लाँ साहब से आप मैयत हो गए, मैयत के बाद आपको दफन कर दिया गया। कुछ महीनों तक, सालों तक आपकी गुफ्तगू हुई, वाहवाहियाँ हुई या गालियाँ पड़ी। फिर उसके बाद वक्त ने लोगों को आपकी याद बुला दी। फिर उसके बाद वक्त के गिरदोपेश ने आपकी कब्र में मिटा दी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ भी बाकी नहीं रहा सिवाय उन आमाल के जो आपने दुनिया में किए थे, उन करतूतों के जो आप करके गए थे। उन्हीं का हिसाब वहाँ भी होगा, उन्हीं पर दाद और रसां दुनिया में भी दी गई। तो अब ज़रा आप ही बताइए, क्या आपकी दुनिया वहीं तक नहीं है जब तक आपकी जान में जान है? तो अगर मैं यूँ कहूँ कि 26 में दुनिया ख़त्म है तो क्या ये गलत होगा? हाँ, कुछ की दुनिया 27 में ख़त्म हो सकती है, कुछ की 25 में ख़त्म हो चुकी, और कुछ की आने वाले सालों में ख़त्म होगी, कुछ की आन के आन में ख़त्म होगी, कुछ की होने वाली है। किसी को मालूम नहीं कि कब क्या होगा। लिहाजा जब तक 26 में जी रहे हैं तो आप यूँ ही समझिए कि 26 में दुनिया ख़त्म है। 27 तक पहुँच गए तो समझ लीजिएगा आपकी दुनिया 27 में ख़त्म हो सकती है। यही हकीकत है, यही सच है। और आपकी मौत के बाद आपका नाम, आपका नसब, आपकी ताकत, आपका रुतबा, आपकी कुर्सी किसी काम की नहीं। वो सब बेबुनियाद था। लेकिन पता आपको तब चला जब आप मनु मिट्टी के नीचे चले गए, जब आपको जला दिया गया। गालिब का एक शेर है कि था ज़िंदगी पे मर्ग का खटका लगा हुआ, मरने से बेशतर ही मेरा रंग जर्द था। और यही सच बात है। इंसान को अगर मौत का खौफ ना हो तो क्या ये मखलूक ऐसी मखलूक है कि इस पे काबू पाया जा सके, इसे किसी चीज़ से डराया जा सके? आप देखें कि अगर किसी को किसी के जुल्म पर उसे कोई खौफ दिलाना होता है, कुछ बताना होता है, तो वो उसे ये कहते हैं कि याद रख तुझे कल मरना है। ये तुझे मरना याद नहीं है? ये मिसालें हम आम तौर पर सुना करते हैं, क्योंकि मौत सबको नापसंद है, मरना कोई नहीं चाहता। और मौत ही ऐसी हकीकत है कि जिसे सब ना चाहते हुए भी कबूल कर लेंगे। उसकी दस्तक आकर रहेगी, वो साथ ले जाएगी, और फिर तुम्हारा हिसाब होगा उस परवरदिगार के सामने जिसने तुमसे वादा लिया था इस दुनिया में आने से पहले कि तुम जब दुनिया में जाओगे तो तुम्हारा मकसद मेरी इबादत होगा, तुम्हारा मकसद मेरे कानून की पासदारी होगा, तुम्हारा काम ये होगा कि जो मैं कहूँ उस पर चलो, जो मैं कहूँ वैसा करो। लेकिन तुमने क्या किया, इसका हिसाब तुम्हारे मरने के बाद लिया जाएगा। फिर सवाल ये उठता है कि ये क्या मुसीबत है कि वी डोंट इवन नो व्हेन इट्स कमिंग। हमें ये भी नहीं पता कि कब आएगी, कहाँ से आएगी, और क्या हमारा क्या कसूर, और ये कौन सा वादा है जो हमसे लिया गया। ये कैसी मुसीबत है जिसमें हमको डाल दिया गया। हमें तो कुछ याद नहीं, हमने तो कोई वादा नहीं किया। हाँ, यही बात है कि तुम्हें याद नहीं रहा, इसीलिए अल्लाह ने अंबिया को भेजा, रसूलों को भेजा, कुरान के ज़रिए से, आसमानी किताबों के ज़रिए से बार बार तुम्हें बताया कि नादानो, तुमने मुझसे वादा किया है, तुमने मेरे सामने खड़े होकर मुझसे अहद किया था कि हम आपके हुक्म की पासदारी करेंगे। ये बात ठीक है कि हमें कुछ याद नहीं, लेकिन क्या आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किन हालात में हमने अल्लाह से वादा किया होगा? कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि जिसके बाद अल्लाह ने हमको इस इम्तिहान में डाला। कोई तो वादा हमसे ऐसा लिया गया था, कुछ तो हमें दिखाया गया था, बताया गया था, जिसके बाद ये वादा लिया गया। अल्लाह ऐसा तो नहीं है कि वो जानबूझकर तुम्हें जहन्नुम रसीद करना चाहता है। अल्लाह ऐसा तो नहीं है कि वो जानबूझकर चाहता है कि अपने बंदों को सज़ा दे। अल्लाह तो गफूर रहीम है। क्या तुमने वो किस्सा नहीं सुना? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक इंसान बैठा अपने पत्थर को, उस माबूद को बुला रहा था, या सनम या सनम या सनम।
اور یہ کہتے کہتے اس کے منہ سے نکل گیا یا سمد، تو اللہ کی طرف سے آواز آئی لبیک میرے بندے میں حاضر ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس نے غلطی سے تجھے پکار لیا، وہ تو صنم صنم کر رہا تھا۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ کیا میرے علاوہ بھی کوئی سمد ہے جو اس کی پکار پہ لبیک کہتا؟ وہ اللہ تمہیں سزا کیوں دے گا؟ لیکن کچھ تو تھا، کچھ تو ہوا تھا جو ہم نے دیکھا، اور پھر ہم نے اللہ سے عہد کیا، اور اب جب عہد کیا اور بھول گئے تو اللہ نے رسولوں کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا، قرآن کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے تم تک بات پہنچائی کہ میرے بندو یاد کرو اس وعدے کو جو تم نے مجھ سے کیا، یاد کرو تمہیں میرے سامنے آنا ہے، تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تیری اطاعت کریں گے، ہم تیری عبادت کریں گے، تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو، واپس چلے آؤ۔ پھر اللہ نے تمہاری امیدیں بندھائی کہ مالا یغرگر، مرنے کی حالت تک تمہاری توبہ قبول ہے۔ پھر اللہ نے تمہیں ڈھارس بندھائی کہ اے میرے بندے مشرق کی جگہ مغرب سے سورج نکلنے تک تیری توبہ قبول ہے، اے میرے بندے تم میری طرف چل کر آ، میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا، تم مجھے اکیلے میں پکار، میں محفل میں تیرا ذکر کروں گا۔ یہ باتیں اللہ نے ہمیں بتائی تاکہ ہماری ڈھارس بندھے۔ جب ہم تب بھی نہ مانے تو پھر اللہ نے ساتھ ساتھ میں ہمیں ڈرایا کہ یاد رکھو میں جبار ہوں، یاد رکھو میں قہار ہوں، یاد رکھو میں حساب لینے میں بہت سخت ہوں۔ پھر اس کے بعد اور اللہ نے ہم سے محبت جتائی اور اپنے قرآن میں ہم سے فرمایا اے میرے بندو جن نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اس سے زیادہ تم اللہ سے کیا چاہتے ہو؟ وہ بادشاہوں کا بادشاہ جو سب سے بے نیاز ہے، جسے ہماری عبادتوں کی، نمازوں کی، قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی ہم سے کہتا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہاری توبہ کے انتظار میں رہتا ہوں۔ جب تم توبہ کرتے ہو تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیتا ہوں۔ جب تم توبہ کرتے ہو تو فرشتے جھوم اٹھتے ہیں۔ جب تم روزے رکھتے ہو تو تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، اور تمہاری ایک نیکی کے بدلے 10 لکھتا ہوں، اور تمہاری ایک بدی کے بدلے 1 ہی لکھتا ہوں۔ اور اگر تم بدی کا ارادہ کرتے ہو پھر نہیں کرتے تو گناہ نہیں لکھتا، اور اگر تم نیکی کا ارادہ کرتے ہو لیکن نیکی کرتے نہیں، میں تب بھی 1 نیکی لکھ دیتا ہوں۔ اس سے زیادہ تم کیا امید رکھ سکتے ہو؟ تم دنیا کے کسی انسان کو اٹھا لو، کسی بادشاہ کو دیکھ لو، کون اتنا رحم دل ہے جتنا رحم دل اللہ ہے؟ وہ جو 70 ماؤں سے 100 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ کیوں تمہیں اس لیے بنائے گا کہ کل تمہیں جہنم رسید کرے؟ تمہارے لیے جنت کا راستہ بنایا گیا، تمہیں بتایا گیا چلنا کیسے ہے، پھر بھی تم بھٹک جاؤ، پھر بھی تم نہ مانو، تو پھر کیسے مانو گے؟ اس نے ہم گناہ گاروں کو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی عطا فرمائی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عرب کے ریگستانوں میں غار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں کس کے لیے؟ آپ کے اور میرے لیے۔ رو رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن نے ہم جیسے گناہ گاروں کو اپنا بھائی بہن کہا، صحابہ کو اپنا ساتھی کہا، لیکن کہا میرے بھائیوں اور بہنوں تک میرا سلام پہنچا دینا۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ کیا وہ ہم ہیں؟ فرمایا نہیں، وہ ہے جو مجھے بنا دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ ہم جیسے گناہ گاروں کو اپنا بھائی بہن کہا، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم ان کے فرمان کو دھکیانوسی باتیں کہتے ہیں معاذ اللہ، ہم ان کی باتوں کو پس پش ڈال کر پہلے اپنا لاجک اور پہلی اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ ہم کیسے ظالم ہیں کہ جس نبی کو نبی پتھر کنکر جانور تک جانتے تھے، ہم نے انہیں نہیں جانا، ہم نے انہیں نہیں پہچانا، ہم تک ان کا فرمان پہنچا اور ہم نے اسے پس پش ڈال دیا۔ ذرا سوچو تو صحیح، کیا تم نے کبھی ایسا کوئی ایگزام دیا ہے جس کا پیپر پہلے ہی تمہیں بتا دیا گیا ہو، جس کا اینڈ رزلٹ بھی تمہیں پہلے ہی معلوم ہو، بتا بھی دیا گیا ہو کہ کیسے لکھنا ہے، کیا لکھنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیا کرنا ہے، اور اس کے باوجود تم اس ایگزام میں فیل ہو جاؤ؟ تو یہ کس کی نالائکی ہے؟ آخرت کا پیپر لیک ہے، آخرت کا پیپر تمہیں بتایا جا چکا ہے، تمہیں کیسے اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے کہ تم اس ایگزام میں کامیاب ہو جاؤ، سب بتا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد بھی وقتی لذت کے لیے، دنیاوی مزوں کے لیے تم اس کام کو چھوڑ دو، تم اس کا ٹھٹھا اور مذاق بناتے پھرو، تو اس میں تمہاری نالائکی ہے۔ کیا ہم میں اتنی بھی غیرت باقی نہیں رہی کہ کل جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشی ہوگی تو کس منہ سے ان کے سامنے جائیں گے؟ کیا وہ نہیں پوچھیں گے بھائی تم کیسے انسان تھے کہ تمہیں سب کچھ بتا دیا گیا، سب کچھ دکھا دیا گیا، اس کے باوجود تم جہنم رسید کیے جا رہے ہو؟ تو ہم کس منہ سے ان کی شفاعت لینے جائیں گے؟ ہم کس منہ سے ان سے کہیں گے یا رسول اللہ جیسے بھی ہیں سرکار کی امت سے ہیں؟ کون سے سرکار کی امت سے؟ وہ سرکار تو بتا گئے کہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ اس حضور کے سامنے تم یہ ٹھیلا اور ہیلا کرو گے کہ یا رسول اللہ ہم جیسے بھی ہیں آپ کی امت سے ہیں، ہم نے چوریاں کی، ہم نے زنا کیا، ہم نے سود کھایا، لیکن ہم تیری امت سے ہیں؟ کیا تمہاری یہ بات کوئی لاجک رکھتی ہے
کہ ہم کیا کریں، ساری دنیا ہی یہی کر رہی ہے، ساری دنیا ریلوں پہ ناچ رہی ہے، ساری دنیا چوریاں کر رہی ہے، سارے ہی لوگ سود کھا رہے ہیں تو ہم نے بھی کھا لیا. کیا تمہارا یہ آرگیومنٹ اللہ کے سامنے واجب ٹھہرے گا؟ یا اللہ ہم کیا کریں، نظام تیرے خلاف تھا تو ہم بھی اسی نظام کا حصہ بن گئے، ہم اکیلے کیا ہی کر سکتے تھے؟ کیا اللہ تمہارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پیش نہیں کرے گا؟ کیا اللہ تمہارے سامنے حضرت امام حسن و حسین کی مثال پیش نہیں کرے گا؟ کیا حضرت امام حسین نے سر کٹا کر یہ نہیں بتایا کہ اسلام ضروری ہے، تمہارے سر کی تمہاری جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، اسلام زندہ رہنا چاہیے، تمہارا زندہ رہنا کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ کی جہنم اتنی چھوٹی نہیں ہے کہ چند انسانوں کے بھرنے سے وہ بھر جائے. اللہ کی جہنم بھی بہت بڑی ہے، اللہ کی جنت بھی بہت بڑی ہے. یہ نہ سمجھنا کہ اگر 100 میں سے 99 لوگ حرام کام کر رہے تھے، ایک نیک تھا تو ہم سارے ہی نپٹ جائیں گے. وہ ایک ہی جنت میں جائے گا اور 99 کو اللہ تعالیٰ جہنم رسید کرے گا اگر تم نے توبہ نہیں کی. یہ کون سا لاجک ہے کہ سب کلبنگ کرتے ہیں تو ہم نے بھی کلبنگ کر لی، سب گانے سنتے ہیں تو ہم نے بھی گانے سن لیے، سب ناچتے ہیں تو ہم بھی ناچ لیے، سب حرام کھاتے ہیں تو ہم بھی کھا لیے، سبھی بے پردہ گھوم رہے ہیں تو ہم بھی بے پردہ ہو لیے؟ زمانے کا ٹرینڈ ہی یہی تھا. تو پھر یاد رکھو، آخرت کا ٹرینڈ پھر یہی ہے کہ جس نے جتنی حرام خوری کی ہے اتنا عذاب وہ بھگت کے رہے گا. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر جنت پوری خالی ہو جائے اور سب کے سب جہنم میں چلے جائیں، یا جہنم ساری خالی ہو جائے اور سب کے سب جنت میں چلے جائے. وہاں انصاف ہونا ہے، اور انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ جس نے جیسا عمل کیا ہے اس کو ویسا صلہ مل جائے. آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب زندہ ہے، آپ کی دنیا ابھی ختم نہیں ہوئی. تو اس سے پہلے کہ آپ کی دنیا 26 میں ختم ہو جائے، آخرت کی تیاری کر لیجئے. ذرا سوچئے تو صحیح، کیا ہو اگر آپ اس ٹائم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز سے پہلے آپ کا موت کا بلاوا آ جائے. آپ ابھی اپنے گھر پہ تھے، 1 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد آپ قبر کے اندر ہیں، اور اب منکر و نکیر آپ سے سوال کر رہے ہیں اور آپ ان کے سوالوں کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں. ذرا امیجن تو کیجئے، آپ اللہ کے حضور میں اور اللہ آپ کی طرف غضبناک ہے اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ دور کر دو اس پلید کو میرے سامنے سے. ذرا سوچئے تو صحیح، فرشتے آپ کو گھسیٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ چلو کوئی ایک عمل اللہ کے سامنے رکھ دو، ہو سکتا ہے تمہیں بخش دے. اور آپ اب سوچنے پر مجبور ہیں، کوئی ایک عمل آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا جو آپ اللہ کے سامنے پیش کر سکے، یا اللہ ہم نے یہ نیک عمل کیا تھا بخش دے. ذرا امیجن کیجئے کہ آپ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہیں اور اللہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی لاؤ اپنے اعمال پیش کرو، اور جب ترازو لگتا ہے تو آپ کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو چکا ہے، اور اللہ فرشتوں کو حکم دے رہے ہیں کہ اسے لے جاؤ اور جہنم میں گھسیٹتے ہوئے پھینک دو. اور اب آپ جہنم کی طرف گھسیٹے جا رہے ہیں اور آپ کو چھوٹنے کا کوئی چارہ نہیں مل رہا. آپ اب پچھتا رہے ہیں کہ کاش وہ گانا میں نے نہ سنا ہوتا، کاش اس کلب میں نہ گیا ہوتا، کاش اس لڑکی کے پیچھے میں نہ چلا ہوتا، کاش میں نے حرام نہ کھایا ہوتا، کاش وہ اس 1 گھنٹے میں نے کسی طرح خود کو بچا لیا ہوتا، آج یہ عذاب مجھے نہ جھیلنا پڑتا. تو اب آپ جواب دیجئے، ہے کوئی چارہ وہاں جان چھڑانے کا؟ ہے کوئی بہانہ کہ آپ اللہ سے کہہ سکے یا اللہ میں نے نہیں کرنا تھا، میں جذبات میں بہہ گیا؟ تو کیا اللہ تم سے نہیں کہے گا کہ تمہارے پاس توبہ کی گنجائش تھی، تم بہہ گئے تو تم نے توبہ کیوں نہیں کی؟ اس کا جواب کیا دیں گے آپ؟ اور توبہ کون سی؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کہ جس کے بعد پلٹنے کا کوئی چارہ نہیں. اس غلطی کی طرف، اس گناہ کی طرف تمہارے لیے پلٹنا ویسا ہی مشکل ہو جیسا ہاتھ پہ انگارہ رکھنا. اٹھائیے ہاتھ میں انگارہ اور رکھیے، اگر اس انگارے کو آپ برداشت کر سکتے ہیں تو میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، جائیے جو گناہ کر رہے ہیں کرتے رہیے. میرا گریبان پکڑ لیجئے گا کہ اس نے ہمیں اجازت دی تھی کہ کر لو، لیکن وہ انگارہ مجھے ہاتھ میں پکڑ کر دکھا دیجئے. نہیں پکڑ سکتے. جب نہیں پکڑ سکتے تو پھر مانیے کہ ہم کمزور ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، اور غلام کی کوئی مرضی نہیں ہوتی. غلام کو جو آقا کہتا ہے وہ کرنا ہوتا ہے. نکلیے ان فریبوں سے باہر. یاد رکھو کہ اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. یہ دیوانے نہیں ہیں جو تمہیں واز کرتے پھرتے ہیں، یہ پاگل نہیں ہے جو تمہیں سمجھاتے پھرتے ہیں کہ اللہ کے آگے حساب دینا ہے، اللہ کے آگے حساب دینا ہے. یہ دیوانے رہتی دنیا سے آتے رہیں. یہ دیوانے اللہ نے جب سے دنیا بنائی ہے تب سے انسانوں کو سمجھاتے رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. جن کا حساب اس ٹائم چل رہا ہوگا، جو قبر میں دے رہے ہوں گے اور جو کل قیامت کے دن دیں گے، ان سب میں تمہارا نمبر بھی لگنا ہے. لیکن پھر اس فیصلہ کس طرف ہوگا یہ آج زندہ انسانوں کے ہاتھ میں ہے. توبہ کرو، اللہ کے حضور میں جھک جاؤ، چھوڑو اپنی ان چالاکیوں کو، ان سازشوں کو، ان سیاستوں کو، باہر نکلو ان چیزوں سے. اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی عبادت کے لیے، اس کے نظام کو قائم کرنے کے لیے، اس کے حکم کو ماننے کے لیے. تمہارا کام اللہ کی عبادت کرنا ہے، باقی ہر کام سیکنڈری. تو شروعات کیجیے، سب سے پہلے 2 کام کیجیے. نمبر 1، پچھلے سارے گناہوں سے اللہ کے حضور میں توبہ کیجیے.
اللہ سے کہیے یا اللہ جو ہو گیا، آج سے میں توبہ کرتا ہوں اور تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے پھر ان گناہوں کی طرف پلٹنے سے بچا لے۔ اور نمبر 2، 5 وقت کی نماز باجماعت شروع کریں۔ کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی قیمت پر نماز آپ کی نہیں چھوٹنی چاہیے۔ یہ 2 کام فوراً شروع کریں۔ یاد رکھیں، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ توبہ کو پسند فرمانے والا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے جنت میں نعمتیں بنا کے رکھی ہیں، تمہارے رہنے کو، تمہارے کھانے کو، پینے کو، وہ تمام عیش و عشرت جو تم دنیا میں چاہتے ہو تمہیں مل کے رہے گا۔ تم دنیا میں کماؤ، حلال راستے سے کماؤ، حلال خوری کرو، حرام خوری نہ کرو، اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار رہو، مرد مومن بنو۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ تمہیں دھکیانوسی کہا جائے گا، مولوی ملا کہا جائے گا، سن لو، سہ لو، کتنے دن کہہ لیں گے؟ وہاں جب اللہ کے سامنے وہ حاضر ہوں گے، وہاں گریبان پکڑنا کہ یا اللہ اس نے میرا مذاق اڑایا تھا، اس نے میرا مخول کیا تھا۔ اس وقت اللہ حساب کرے گا، تمہیں کچھ کہنے کی اور کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یاد رکھو، کامیاب وہ ہے جو وہاں کامیاب ہو گیا، اور اصل ناکامیاب وہ ہے جو وہاں ناکامیاب ہو گیا۔ مایوسی چھوڑو، مایوسی سے باہر نکلو۔ یہ جس نے تمہارے ذہن میں خناس برا ہے کہ تمہاری توبہ قبول نہیں، تم نے تو یہ گناہ کیے ہیں، نہیں۔ اللہ جب تم سے کہہ رہا ہے قرآن کے اندر کہ تم توبہ کرو، میں تمہاری توبہ قبول کروں گا، تو توبہ کرو، اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ، اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ جو ہو گیا، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ اللہ معاف کرنے والا، توبہ کو پسند فرمانے والا ہے۔ کم سے کم اتنا کام اور کسی چیز کے لیے نہیں تو خود کو ہی عذاب سے بچانے کے لیے کر لو، تاکہ تم اللہ کے سامنے کل بری ہو جاؤ، کسی طرح جنت تک پہنچ جاؤ۔ پھر تمہارے سارے سوالوں کے جواب اللہ دے دے گا، کیوں بھیجا، کس لیے بھیجا، وہ کیا وعدہ تھا جو تو نے لیا، کن حالات میں لیا، سب معلوم ہو جائے گا۔ آپ خود سوچئے، اگر آپ کو اٹھا کر کوئی سمندر میں پھینک دے اور آپ ڈوب رہے ہیں، اور کنارے پر ایک انسان آپ کو پکار رہا ہو کہ ہاتھ یوں چلاؤ تو تم پار ہو جاؤ گے، تو کیا اس ٹائم آپ یہ سوال کریں گے کہ نہیں پہلے مجھے بتاؤ مجھے اس سمندر میں کیوں پھینکا اور کس نے پھینکا؟ آپ پہلے اپنی جان بچائیں گے، جب پار ہو جائیں گے تو پھر سوال کریں گے اور آپ کو جواب ملیں گے۔ تو اس دنیاوی سمندر سے، اس گناہوں کے دلدل سے نکلیے، باہر آئیے، جنت میں پہنچیے اور اپنے سوالوں کے جواب لے لیجئے، کیونکہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، وما علینا الا البلاغ۔